कोई अपोजिशन नहीं देख रहा इमरान खान। सॉरी टू से, इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू, बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। 15 दिन ECL में जो दरखास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम, हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, यहाँ तरक्की हो, खुशहाली हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबर है? जी मज़हर बरलास साहब नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा बात यहीं से शुरू होगी। जनाब शेख रशीद आज बड़ा गरजे बरसे चमके वो और अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और उनको पता है कि किस तरह मीडिया को एंगेज किया जा सकता है। उनकी बातों में भी बड़ा वज़न है। वो कहते हैं कि इतनी निखट्टू, इतनी निकम्मी, इतनी नाअहल अपोजिशन कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, सारी ज़िंदगी सियासत करते गुजर गई है। उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात की, उन्होंने नवाज शरीफ की गोली के हवाले से भी बात की और उन्होंने वैक्सीन के हवाले से भी कुछ बात की है, उस पर भी बात करेंगे। फिर उसके अलावा हुकूमत सिंध और वफाक के दरमियान आपको पता है आँख मचोली का सिलसिला जारी रहता है और बयानबाजी शिद्दत आ जाती है, कभी कमी हो जाती है, कभी ज़ैदी साहब और कभी वज़ीर आला मुराद अली शाह और कभी कुछ और। आज फिर झगड़ा, आज फिर जो बयानबाजी हुई है किस में हुई है? असद उमर के दरमियान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान क्या क्या बातें हुई उसका भी जायज़ा लेंगे। फिर कोरोना आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, ज़िंदगी लौट रही है, स्कूल खुल रहे हैं, तालीमी इदारे खुल रहे हैं, अस्पताल रेस्टोरेंट कुछ खुलने की नवीद दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले शेख रशीद जी, मज़हर बरलास साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि इतनी निखट्टू, इतनी निकम्मी, इतनी नालायक, इतनी अहमक और भी जो कहा उन्होंने, अपोजिशन ज़िंदगी में नहीं देखी। अच्छा जी, 2-3 बातें पहले शेख रशीद साहब के बारे में हमें नाजरीन को बता देनी चाहिए ताकि उनकी शख्सियत के बाद उनका ये जो तज्ज़िया है उसको हम परख सकें। शेख रशीद अहमद जो हैं ये ज़माना तालिब इल्मी से सियासत कर रहे हैं, ठीक है, और पिंडी में इन्होंने सियासत की और फिर ये गार्डन कॉलेज पिंडी में सदर भी बने और सहाफ़त से भी इनका राब्ते सहाफ़ियों से उस दौर से इनके रहे। जी हाँ। फिर ये जो डेलीगेशन भुट्टो साहब को मिलने गया उसमें भी थे। एक हवाले से ये सरगर्म स्टूडेंट रहनुमा थे। ऐसे दूसरी बात यह है कि इन्होंने बल्दियाती सियासत भी देखी, ये रावलपिंडी से काउंसलर बने। और एक और बात है, वो भी ज़रा नाजरीन के मज़े के लिए मैं बताना चाहता हूँ जी कि इन्होंने कॉलेज दौर में परवेज़ रशीद को हराया इलेक्शन। ये नून लीग के रहनुमा ना परवेज़ रशीद, जी उनको। और इस ज़माने की तरह कोई मुखालफतें थोड़ी होती थी। जी हाँ। और परवेज़ रशीद की वालदा से दुआ लेके हराया। अच्छा, वाह वाह। यानी शेख रशीद अहमद जिस दिन इलेक्शन था तो उनके घर गए परवेज़ रशीद के, तो वो ज़ाहिर है उनको माँ जी कहते थे। तो कहने लगी माँ जी आज मेरा इलेक्शन है, तो कहने लगी हाँ पुत्र तू कामयाब हो से, तू जीत जाएगा, तो अल्लाह तेनू जिताएगा। सही है। तो ये नहीं शेख रशीद ने बताया कि मेरे मुखालिफ आपका बेटा है, और ये भी हो सकता है कि बेटे ने भी ना बताया वो अम्मा जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। बार क्या वो उनकी दुआ से इलेक्शन जीत गए। फिर पिंडी में ये काउंसलर रहे जब आगा साहब इधर थे, मेयर थे पिंडी के। फिर रावलपिंडी से इन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। सही, 85 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। कई हुकूमतें उन्होंने देखी, बनते बिगड़ते और असम्बलियाँ तहलील होती देखी। अच्छा, फिर इक़्तिदार के ख़ास कॉरिडोर्स में भी शेख रशीद अहमद का आना जाना है। ठीक है। और उससे हट के एक बात यह है कि शेख रशीद अहमद अवामी आदमी है। शेख रशीद अहमद का पस मंज़र जो है कोई जागीरदाराना नहीं, सही, कोई वो बड़े ख़ानदान के आदमी नहीं। सही है। एक गली महल्ले का आम लड़का उठा, उसने स्टूडेंट सियासत की, उसने बल्दियाती सियासत की और वो कौमी सियासत में दाखिल हो गया। ठीक है। अब भी वो अवाम पे ही भरोसा करते हैं। उनकी पार्टी का नाम भी अवामी मुस्लिम लीग है। जी हाँ।
آپ کو یاد ہے نا یہاں ہمارے یہاں میں نے یہ کیوں بات کی ہے کہ وہ کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں، کسی بڑے کا بیٹا نہیں، اس لیے کہ جب کلاشنکوف کا کیس آیا جی تو شیخ رشید پر تو اصل کلاشنکوف ڈال دی گئی، اور اعجاز الحق پہ جو کلاشنکوف ڈالی گئی اسے کہا یہ کھلونا تھی. انصاف تو ہوتا ہے نا ٹھیک پاکستان ہے، میں، تو بلکہ ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہاں ہے. اس میں شیخ رشید احمد جیل بھی بھگت آئے، اور انہوں نے بہاولپور کی گرم ترین جیل برداشت کی. پھر شیخ رشید احمد نے کتاب بھی لکھی، تو ان کے کئی حوالے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ خود کو ایک منجا ہوا انفارمیشن منسٹر بنوانے میں کامیاب رہے. انہوں نے حکومتیں بھی دیکھی اور اپوزیشنیں بھی دیکھی. صحیح ہے. اب میرے نزدیک میں نے جو یہ احاطہ کیا ہے ساری سیاسی تاریخ کا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی اپوزیشن جو تھی قومی اسمبلی میں 1985 کے انتخابات کے بعد آئی. اس میں 27-28 لوگ تھے، لیکن انہوں نے تگنی کا ناچ انتا دیا حکومت کو. ایسے ہی. اچھا، محمد خان جو وزیر اعظم تھے، ضیاء الحق صدر پاکستان، انہی کی مطلب غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی اس میں سے مسلم لیگ بنائی گئی، اور اس کے امیدوار تھے وزیر اعظم کے محمد خان جنیجو. جی یہ 27-28 لوگ تھے، لیکن کمال تھے. مثلا کچھ لوگوں کے نام مجھے آ رہے ہیں ذہن میں. ڈاکٹر شیر افغان نیازی اس اپوزیشن کا حصہ تھے، بہت بولتے تھے. مخدوم جاوید ہاشمی بہت بولنے والے تھے. جی. شیخ رشید احمد بہت بولنے والے تھے. پھر جناب اس میں سید فخر امام، سید عابدہ حسین، ڈاکٹر شفیق چودھری، قد کاٹ والے سیاسی اور طارق چودھری، اور حاجی سیف اللہ رحیم یار خان سے. تو یہ وہ لوگ تھے جو تھوڑے سے تھے، لیکن انہوں نے حکومت کو پریشان کر رکھا تھا. ایسے ہی. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بہت چھوٹی سی اپوزیشن تھی، جس کے لیڈر تھے صاحبزادہ حسن محمود. یہ جو پنجاب کے گورنر ابھی رہے مختوم احمد محمود، ان کے والد مختوم. جی. ٹھیک ہے. حسن محمود صاحب یوسف رضا گیلانی کے ماموں، لیکن حسن محمود صاحب نے بھی کمال اپوزیشن کی. صحیح ہے. اور چھوٹی مختصر اپوزیشن ہونے کے باوجود انہوں نے حکومت کو بتایا کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے. تو قومی اسمبلی میں یہ جو آزاد گروپ تھا، جس میں یہ فخر امام اور جاوید ہاشمی اور عابدہ حسین اور جو نام گنوا دیے آپ نے. جی جی. تو یہ لوگ بڑے پائے کے تھے. درست. جو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپوزیشن دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ جب یہاں مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی تو یہاں پہ جو اپوزیشن تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے تھے. اور حالت یہ تھی کہ مولانا صاحب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، بلوچستان میں ان کی سانجے کی حکومت تھی، تو وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے تھے. تو بس نرمی سے وقت گزر گیا. اس کے بعد جب 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تو مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ایک بڑی جماعت تھی، تو وہ بھی مفاہمتی دور چلتا رہا. ایسے ہی. اس کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی 2013 میں، تو پیپلز پارٹی کے جو اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت خورشید شاہ، ان کے بارے میں ان کی پارٹی کے لوگ کئی کہتے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ شاہ صاحب نون لیگ میں تو شامل نہیں ہو چکے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس قدر فرینڈلی اپوزیشن تھی. اب جو اپوزیشن ہے بظاہر اس میں کئی نام ہیں، لیکن شیخ رشید احمد کی بات درست ہے کہ اپوزیشن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائی. جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کبھی لانگ مارچ ہوا، تو کبھی
ریلیاں نکل آئیں تو کبھی جلسے ہوئے تو کبھی کوئی حکمت عملی اور پھر آپس میں لڑائی جھگڑے. اور حکومت بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اتنی بڑی واضح تعداد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو کوئی ٹف ٹائم نہ دیا جا دیکھیے سکے. جی میاں نواز شریف کے پاس تو ہوتی تھی نا 2/3 اکثریت بھاری برکم مینڈیٹ. تو عمران خان کی حکومت تو 2-4 ووٹوں پہ کھڑی ہے. یہ صحیح ہے آپ کی بات کہ کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے، لیکن شیخ صاحب کا یہ کہنا بجا ہے کہ اپوزیشن بھی طاقتور نہیں ہے، نہ کمی ہے نہ کھٹو ہے. یہ بات درست ہے. نہیں، پھر اس کا مطلب حالانکہ ہم بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے سارے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو حکومت والے کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے بڑا مال پانی بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گلٹی کانشیسنس ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری ہے، وہ طاقت نہیں آ رہی جس کی توقع کی جانی چاہیے، یا وہ لوگ جو تنگ ہیں حکومت سے اور وہ سمجھتے ہیں ان سے جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں ان پہ یہ پورا نہیں اتر رہے، اپنے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، اپنی گیم بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ کہیں نہ کہیں تو گلٹی ہیں لوگ، جو یہ لوگ بہت زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولتے. دوسرا یہ پہلو ہے کہ لوگ اب ان سیاستدانوں کے کہنے پر باہر نہیں نکلتے. صحیح ہے. اس لیے نہیں نکلتے، پاکستانی قوم کا اور خاص طور پر پاکستانی نوجوانوں کا یہ خیال ہے کہ ہم بار بار دھوکے کھائیں، بار بار ہمیں ہی ڈسا جائے، بار بار ہمارا ٹیکس چرایا جائے، بار بار ہماری تذلیل کی جائے. کیونکہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا. ایسا ہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لوگ اب ان کی آواز پر نہیں نکلتے باہر. یعنی حکومت کو جو وہ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی خطرہ نہیں میرا ہے. دیکھیے نا اس دن بھی علوی صاحب بات ہوئی تھی ہماری کہ جب تک اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں بڑے جلسے نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اب مولانا صاحب جو ہیں وہ مدرسوں کے جو طلبہ ہیں ان کو اکٹھا کر کے اگر سوات میں کوئی جلسہ بڑا کر لیتے ہیں یا بلوچستان میں کوئی جلسہ بڑا کر لیتے ہیں طلبہ کی بنیاد پر، تو اس جلسے کا امپیکٹ نہیں پڑتا. آپ کا جلسہ جب تک لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں نہیں ہوتا. ایک بات جنرل حمید گل کہا کرتے تھے کہ جی شہر حکومتیں گراتے ہیں اور دیہات حکومتیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا تجزیہ ہوگا، بہت حد تک ان کی بات درست ہے. جی. اس لیے کہ دیہات سے بہت سے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں اور وہ حکومت بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. لیکن شہروں میں اگر احتجاجی تحریکیں چلیں، شہروں کے شہر بند ہو جائیں تو حکومت کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے، حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ تو خود چشمدید ہیں ان باتوں کے کہ اسلام آباد میں فیض آباد پر ایک دھرنا آ جائے، بیٹھ جائے تو سارا کشمیر معطل، سارا خیبر پختونخوا ڈسٹرب، سارا اسلام آباد پنڈی ڈسٹرب، ایسے پوری جی ٹی روڈ کی ٹریفک ڈسٹرب. بالکل ٹھیک ہے، محض ایک چوک بند ہونے کی وجہ سے. ایسے. تو شہروں میں جب احتجاج ہوتا ہے، کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی جلوس نکلتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اور اگر وہی جلسہ، وہی رکاوٹ کسی دیہات میں ہو تو کوئی اثر نہیں. جنگل میں مور ناچا کس نے نوٹس ہی دیکھا؟ کوئی نہیں لے گا. بالکل تو صحیح. شیخ صاحب کی اس حوالے سے یہ بات تو درست ہے کہ یہ اپوزیشن ہے، صحیح اپوزیشن نہیں ہے. نہیں ہے یہ کوئی نہ کوئی. ہلکی ہے. ہاں. اچھا، نواز شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ نواز شریف گولی دینے میں کامیاب ہو گئے اور اس بات کا عمران خان کو بڑا دکھ ہے. جی گولی تو انہوں نے دی. دیکھیں حکومت تو عمران خان کی تھی، رپورٹیں آئیں، وہ رپورٹیں کون بناتا رہا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی وہ رپورٹیں چیک کی، ان کی پنجاب کی وزیر صحت ہیں، اور سب نے رپورٹیں بھی کہاں سے تیار ہو گئی؟ شوکت خانم سے بھی رپورٹیں ہو کے گئیں. شوکت خانم سے بھی ہو گئی ان کے حق میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب پھر وہ بیمار تو ہوں گے نا، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ رپورٹیں ٹھیک تھیں، باقی مجھے نہیں پتا. نہیں، ایسی بات نہیں. رپورٹیں بالکل صحیح تھیں. رپورٹیں جہاں جہاں سے بھی بنوائی گئیں وہ بنوانے والے ہی کوئی ایسے لوگ ہوں گے، کوئی کاریگر ہوں گے. کوئی کاریگر ہوں گے کہ انہوں نے کہا لکھو بیمار ہے.
لکھو کہ بہت ہی پلیٹلیٹس گر گئے، پلیٹیں ٹوٹ گئیں. پلیٹیں ٹوٹ گئیں. اور جب وہ پلیٹلیٹس کا ذکر کرتے تھے نا تو اس وقت دیکھیے کئی ماہرین ہمیں بتاتے تھے کہ ایسی حالت میں تو شیو نہیں ہو سکتی، جوتے نہیں پہنے جا سکتے، خون نکل آتا ہے. تو لیکن وہ رپورٹیں پتہ نہیں کیا تھیں، ان رپورٹوں کی بنیاد پر وہ گولی دینے میں کامیاب ہوئے. اور جب وہ جہاز میں جا رہے تھے یوں انہوں نے اس بازو پہ کوٹ رکھا اور بائے بائے ٹاٹا کرتے چلے گئے. ہم چلے. اب جناب والا اب ہو سکتا ہے مریم نواز بھی چلی جائے. سنا ہے ان کے بچے کی شادی ہے نا 21 جون کو. جی جی ظاہر ہے. اور وہ سننے میں آیا ہے کہ وہ جو سیف الرحمان تھے ان کی بیٹی سے ہو رہی ہے. اچھا. وہ جو احتساب الرحمان مشہور جی تھے جی نا. جی 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 بالکل، جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے پیپلز پارٹی کو اور خاص طور پر زرداری صاحب کو تنگ اور کرنے قطر والوں سے بھی ان کے بڑے مراسم میں مراسم. LNG میں بھی بڑا کردار ہے ان کا. تو ایک ویسے خوبی ہے شریف خاندان میں کہ اپنے منشیوں سے رشتہ داریاں وہ کر لیتے ہیں. جب مینیجر ٹائپ ہے، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم منشی کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. وہاں اسحاق ڈار سے کر لی، اب سیف الرحمان سے سنا ہو رہی ہے. تو مینیجر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے بھی کر لیتے ہیں شادیاں. یہ بڑی اچھی بات ہے ویسے تو. اور اس چکر میں نہیں پڑتے. لیکن ایک بات اور ہے اس کا دوسرا پہلو، کیونکہ مثبت پہلو بھی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان سے وفاداری کرتے ہیں وہ ان سے وفاداری نبھاتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا ایک تیسرا پہلو دیکھتے ہیں. یہ پہلو بھی ٹھیک ہے لیکن تیسرا پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں سے ایسے انہوں نے کام لیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو رشتوں میں باندھ لو تاکہ یہ بات باہر نہ کرے. تو ایک طرح سے وہ کور بھی دیتے ہیں. یہ بات ہے میرے خیال. صحیح ہے جی. مختلف ایک بات کے اور ایک واقعے کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ کون کہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، اسے 6 نظر آ رہا ہے یا 9 نظر آ رہا ہے، یہ تو اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ مریم بھی شاید چلی جائیں، اور کیونکہ ایک شادی آ رہی ہے اور اس حوالے سے ان کو شاید جانا پڑ جائے. لیکن شیخ رشید کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو ہم نے روک لیا ہے اور نام ECL میں ڈالا ہے. ECL میں جو نام ڈالا گیا تھا اس پہ اپیل کرنے کا وقت بھی گزر گیا ہے، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو تو سکتا ہے. ایک بات انہوں نے قانونی کی ہے کہ جی 15 دن ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے، وہ نہیں کر سکے. لیکن شہباز شریف کے پاس ابھی رستے ہیں، یعنی وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اور عدالت کے ذریعے ریلیف لے سکتے ہیں. یہ جو شادی کی بات ہے اس میں دیکھیے ڈیٹس تبدیل ہو سکتی ہیں. اگر کوئی نہ جا سکا تو ڈیٹ ظاہر ہے آگے چلی جائیں گی. درست ہے. لیکن فی الحال تو ہے، سنا ہے، صحیح ہے. مبینہ طور پر کہہ لیں. اب شہباز شریف کے پاس رستے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا بالکل رستہ بند ہو گیا ہے. اور پھر جب کوئی اپلائی کرے وفاقی کابینہ نام نکال سکتی ہے. کئی لوگ اپیل نہیں بھی کرتے. درست ہے. بہت سے لوگ ہیں. نواز شریف کا نام نہیں نکلا تھا، کئی لوگوں کے نام نکلتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ حالات کے موافق آنے پر ہے کہ جو ہی راستے ہموار ہوئے تو شہباز شریف کا نام نکل جائے گا. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ میاں شہباز شریف نے حکومت کے ساتھ دست پنجہ کر لیا ہے. اس کی وجہ ہے نا کہ اب قومی اسمبلی میں کمیٹیوں کے چیئرمین بن گئے ہیں، اپوزیشن کے لوگ سینٹ میں بن گئے ہیں اور بڑی خوشی بن گئے ہیں. نہیں لیکن وہ آپ کو پتہ شہباز شریف رواداری کی سیاست کو جو اس کو ویسے بھی میرا خیال ہے وہ مفاہمت کے لیے آئے. وہی نا مفاہمت پہ وہ انتہا پسندی اور سختی جو ہے انہوں نے تو پیپلز پارٹی کو بھی کھانے پہ بلایا. ہاں وہی نا، وہ مفاہمت پہ یقین رکھتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے یہ ایک اچھی بات ہے، پازیٹیو بات ہے کہ ایک انسان حالانکہ جالب کے اشعار یہی پڑھا کرتے تھے اور یہی گھسیٹا کرتے تھے.
نہیں خیر وہ تو ایسا ہی ہے. اب میں تو دیکھتا ہوں وہ پتہ نہیں کن کن میں آج کل بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی وزیروں میں نا بھٹو کی روح در آتی ہے. وہ پھر لگتا ہے واقعی بھٹو زندہ ہے. کوئی ایسے کرتا ہے کوئی ایسے کرتا ہے اور بڑے شور شرابہ کرتا ہے, دھمکیاں لگاتا ہے اور بھٹو بننا چاہتا ہے اور بھٹو کو گالیاں بھی دیتے ہیں. بہرحال خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. جہانگیر ترین گروپ بالکل ایسے ہی کان لپیٹ کے بجٹ پاس کرا دے گا جیسے ماضی میں اپوزیشن کراتی رہی ہے. اچھا یہ دعویٰ ہے شیخ صاحب کا, اور مجھے نہیں اندازہ وہ یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. ہماری جو اطلاعات ہیں وہ اس کے الٹ ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بجٹ پر حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا, اور ٹف ٹائم اپوزیشن کی طرف سے نہیں ملے گا, ترین گروپ کی طرف سے ملے گا. یہ اطلاعات ہیں. لیکن مظہر برلاس صاحب ابھی تک تو جہانگیر ترین گروپ نے کوئی ٹف ٹائم دیا نہیں. انہوں نے صرف شکلیں دکھائی ہیں ایک دو دفعہ ٹی وی پہ, پھر شام کو رات کو بیٹھ کے گپ شپ لگائی, پھر مل کے لنگر پانی کیا. اور مطالبہ یہ ہے کہ مقدمات جو ہیں وہ ذرا سیدھے ہو جائیں, وہ تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر گورنمنٹ وہ مان لیتی ہے, وہ معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے, تو وہ پھر پرانی تنخواہ پہ کام پہ راضی ہو جائیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی. لیکن گزارش یہ ہے کہ شیخ رشید احمدی کہتے ہیں کہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. ترین گروپ ابھی تک آپ کو ٹف ٹائم دیتا نظر نہیں آیا. بالکل. جب ٹائم آئے گا وہ ٹف ٹائم دیں گے. صلح ان کی ایسی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے وہ لاہور والے ایم پی اے کے خلاف پرچہ ہو گیا, ادھر ترین کی گرفتاریوں کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں. ہاں بلکہ اس پہ بین بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, اس پہ اس ایم پی اے کا ذکر بھی اب تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ رویہ حکومت کی طرف سے ہے نا. تو جب ان کا ٹائم آئے گا وہ بھی اپنا آپ دکھا دیں گے. بیمار ہو جائیں گے, غائب ہو جائیں گے, بڑے طریقے ہیں. چلیں اسی مفروضے کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے ایسا کر دیا, بجٹ پاس نہیں ہوا, اگلی تصویر. بجٹ پاس نہیں ہوگا تو حکومت کا جواز ہی نہیں رہتا. پنجاب میں ہی صرف یہ زیادہ ایشو ہے نا, کہ وفاق میں بھی. وفاق میں بھی دو جگہوں پر ہے, پنجاب میں اور وفاق میں. اور ان کے پاس ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ جتنے انہوں نے ممبران شو کیے ہیں اس سے زیادہ ان کے پاس موجود ہیں. نہیں ٹھیک ہے, بجٹ پاس نہیں ہوگا, انڈرسٹوڈ ہے. جب وہ نہیں آئیں گے وہ بیمار ہو جائیں گے یا سائڈ پہ ہو جائیں گے یا سامنے بالکل ہمت کر کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہو جائیں. لیکن حالانکہ ابھی تک وہی کہہ رہے ہیں عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں, عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں, ہمیں تحریک انصاف کے بانی سے انصاف کی توقع ہے. انصاف کی بھی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. اچھا جی, ایک اور بھی تھیوری سامنے آ رہی ہے. اسلام آباد کی کچھ جگہوں پہ یہ ڈسکس ہوئی ہے تھیوری کہ مسٹر عمران خان جو ہیں وہ ایک فلاحی بجٹ پیش کریں گے اور فلاحی بجٹ پیش کرنے کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے, پھر الیکشن میں چلے جائیں گے, اس فلاحی بجٹ کے نام پر الیکشن لڑیں گے. اب دیکھیے, ایک ویسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال تو آپ نے لوگوں کی فلاح کو, بہبود کو مد نظر نہیں رکھا. مہنگائی ہوتی رہی, لوگ بے روزگار بھی ہوتے رہے, لوگوں کے کاروبار بھی بند ہوتے رہے, تو خیال نہیں آیا. اب جب آپ فلاحی بجٹ پیش کریں گے اور اس کی بنیاد پر جیتنے کی کوشش کریں گے تو مجھے اس بات کی تو سمجھ نہیں آتی. نہیں, عوام کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اگر یہ کہہ دیا, پچھلے تو آپ نے 2.5-3 سال ان کا جینا حرام کیے رکھا, اور ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں یا یہ ہم ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں. آج مولانا یہ سراج الحق صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اگر یہی دعوے درست ہیں جو معاشی اعداد و شمار کے آپ دے رہے ہیں, تو پھر آپ 2018 کی وہ جو قیمتیں ہیں ان پہ لے جائیے ہر چیز کو. آپ کے خیال میں تو معیشت اس سے بہت زیادہ آگے چلی جا چکی ہے, تو پھر مہنگائی کی بھی چیزیں کم ہو جانی چاہیے, ریٹ وہ ہو جانے چاہیے. ایک بات بلاول بھٹو نے بھی کی ہے. ہاں جی, بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حضور عمران خان صاحب, آپ لوگوں کو, عوام کو سچ بتا دے, صاف صاف بتا دے کہ آپ تیاری کے بغیر اقتدار میں آ گئے تھے, یہ تو کیونکہ آپ کی کارکردگی بتا رہی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے پاس تیاری نہیں تھی. اور ایک اور بات بھی ہے مظہر برلاس صاحب, یہ دانشور جو سمجھدار لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں
کہ اگر آپ کی معیشت اتنی ہی اچھی تھی جو اچانک شوکت ترین کے آنے کے بعد آ رہی ہے، تو شوکت ترین کو لانے سے 2 دن پہلے جو آپ کے پچھلے وزیر خزانہ کے بارے میں ریمارکس تھے کہ وہ نالائق ہیں، وہ ناکام ثابت ہو گئے ہیں، وہ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے، اس سے پیچھے اسد عمر کے حوالے سے، تو پھر وہ کیا تھا؟ ایک دن میں یا 2 دنوں میں ایسا کون سا معجزہ ہو گیا ہے کہ ملک کی معیشت آسمان پہ چلی گئی ہے؟ اچھا، معیشت کے بارے میں ہمیشہ بڑا عجیب و غریب بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں 4-5 ڈاکٹر ہیں معیشت کے، وہی بیماری کے موجب ہیں، اور انہی سے پاکستانی قوم مسیحائی ڈھونڈ رہی ہے، انہی سے علاج کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے بات ہو رہی تھی پہلے کہ جہانگیر ترین اور وفاقی حکومت میں جو جھگڑا ہے بجٹ پہ کیا گول کھلائے گا۔ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا بھی جو جھگڑا ہے، اور روزانہ ہم کوئی نہ کوئی بیان بازی دیکھتے رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، ایک خط بھی لکھا کہ جناب ہمیں بالکل بہت زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، سندھ کے ساتھ سوتیلوں والا رویہ ہے، اور یہ بات خصوصی طور پر کہ جو اس سے پہلے موٹر وے آپ نے خود بنائی، وفاق نے بنائی، آگے بھی وفاق کو بنانی چاہیے تھی، اب آپ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی دیا، اسد عمر نے بھی بڑی کڑوی کسیلی باتیں کی، انہوں نے بھی کوئی تفصیلات بتائی کہ ہم نے اتنا بجٹ دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں بہت سارے مواقع پہ، چاہے کورونا کا معاملہ ہو، چاہے کچرے کا معاملہ ہو، دونوں حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہمیشہ رہتا ہے۔ مظہر برلاس صاحب کیا کہتے ہیں، یہ جھگڑے کی کیا وجوہات کیا ہیں؟ معاملہ عوامی معاملات ہیں، عوامی معاملات کو، انسانی معاملات کو، فلاحی معاملات کو تو مل جل کے حل کرنا چاہیے۔ اچھا جی، کراچی اس حوالے سے بڑا، میں تو بدقسمت شہر کہوں گا۔ کراچی مشہور ہے، ایک پالن ہار شہر ہے، ملک کے مختلف حصوں سے لوگ کراچی میں جاتے ہیں، وہاں اپنا روزگار ان کو ملتا ہے، اور کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو عالم غربت میں کراچی گئے اور کراچی میں وہ سیٹھ بن گئے۔ تو کراچی کاروباری لحاظ سے بہت اہم شہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ کراچی میں کئی لوگوں کا کاروبار بہت ترقی کرتا ہے، اور کراچی پورے ملک کے افراد کو پالتا ہے۔ پھر کراچی شہرگ ہے ہماری ملکی معیشت کی، درست ہے۔ سب سے زیادہ ریونیو وہاں سے آتا ہے، مگر اس شہر کے باسی سہولتوں سے محروم رہتے ہیں۔ وفاق کی حکومت صوبے پہ ڈال دیتی ہے، صوبے کی حکومت وفاق پہ ڈال دیتی ہے، کراچی والے وہیں روتے پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کون کرے۔ آج یہ ٹاپک چھیڑنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ موسمیات والوں نے بتایا ہے کہ کراچی میں اس مرتبہ پھر بارشیں زیادہ ہوں گی۔ درست ہے۔ اب یہ ہے کہ کراچی میں کچرا نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ درست ہے۔ جب کچرا نہیں اٹھائیں گے، بارش ہوگی تو وہ پانی رک جائے گا، کراچی کی گلیوں میں، گھروں میں پانی داخل ہو جائے گا، جیسے پہلے ہوا۔ ایسے ہی۔ اسی طرح کیا جو پچھلے برس نالوں کی صفائی کی بات ہوئی تھی، وہ صفائی ہو گئی؟ نہیں ہوئی، کسی نے چیک نہیں کیا۔ اچھا، وفاقی حکومت میں کراچی شہر نے قومی اسمبلی کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت جتوایا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبائی، اب وہ سندھ کا دارالخلافہ بھی ہے، وفاق سے کئی وفاقی وزراء کا تعلق کراچی سے ہے، مگر کراچی کے مسائل حل نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جو ان کو کہیں صوبے والوں کو تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وفاق کی ذمہ داری ہے، وفاق والوں کو پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں صوبے کی۔ بھئی کراچی آخر کس کی ذمہ داری ہے؟ اتنا بڑا شہر ہے، آپ کو اتنا زیادہ ریونیو دیتا ہے، آپ کے ملک کو سنبھالتا ہے، ملک ان کے ساتھ یا ریاست یا حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کراچی کے عام نوجوان کے دماغ میں بھی، کراچی کے عام شہریوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہے، ان کے مسائل کون حل کرے؟ اب ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے۔ عمران خان صاحب، آپ وہاں پیکج تو اناؤنس کر رہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ وہاں پیکج پہ عمل درآمد ہوا، کوئی ترقیاتی کام ہوئے یا نہیں ہوئے؟
کراچی کی بہتری کے لیے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ دونوں حکومتوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ایک تو کراچی کے مسائل حل کریں، دوسرا لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کراچی کے لیے یہ کیا ہے، کوئی کام تو ایک بتائیں۔ دوسرے پہ تانا زنی کرنے کی ٹھیک ہے۔ بجائے ہم نے یہ کیا اچھا، انہوں نے یہ کیا۔ عدالت نے کئی مرتبہ نوٹس لیا، توجہ دلوائی، جو قبضے کی جگہ پہ عمارتیں کھڑی تھیں، چیف جسٹس صاحب پاکستان وہاں گئے، تو اب عدالت کو بھی مداخلت کرنا پڑی آپ حکومتوں کی نالائکیوں کے باعث۔ تو جو جج صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ اب وہ کام ہو گئے نہیں ہوئے۔ ایک یہ جو رواج ہے چائنا کٹنگ کا اور قبضوں کا، یہ بھی کراچی میں ختم ہونا چاہیے۔ کراچی کے عام اور شریف شہری ان باتوں سے تنگ ہے۔ درست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کورونا کے حوالے سے بھی جی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ پنجاب میں بالکل یہ اچانک نیچے آ گیا ہے، 1.7% پہ آ گیا ہے، اور سندھ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور باخبر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب نے اور بلوچستان نے کاریگری یہ کیا کہ ٹیسٹ بالکل کم کر دیے ہیں، نہ ہوگا ٹیسٹ نہ آئے گا پازیٹیو۔ نہیں، وہ تو ٹیسٹ کے ساتھ ہے نا حوالے سے، لیکن موت کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ نہیں، اگر بیماری سویئر ہو تو ظاہر ہے وہ موت کا باعث بنے گی، تو اس کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ نہیں، اس کو کورونا کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جب اعداد و شمار بڑھانے ہوتے ہیں اور کم کرنے ہوتے ہیں تو پھر وہ کورونا میں چلے جاتے ہیں، پھر کورونا میں کہتا ہوں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ سندھ یا پنجاب یا بلوچستان یا کے پی یا اسلام آباد کشمیر مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں کورونا کے باعث وہ نقصانات نہیں ہوئے جو دنیا جو میں یا دنیا خاص کے طور پر دوسرے انڈیا میں ملکوں ہوئے میں، خاص طور پر آپ انڈیا میں دیکھیں ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ انڈیا میں تو اب اور نئی بیماریاں آ گئی ہیں جو ان کے بچوں میں آ گئی ہیں، بڑوں میں تھیں۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ اب پاکستانی لوگ انڈیا کی نسبت زیادہ سویلائزڈ ثابت ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت کام کیا، کاروبار بھی نہیں رکا، زندگی بھی چلتی رہی اور احتیاط بھی ہو گئی۔ دوسرا ہے جو آخری منٹ ہے ہمارے پاس، تعلیمی ادارے بھی کھل رہے ہیں، سارے معاملے، تعلیمی ادارے بھی کل سے کھل رہے ہیں، ریستوران اور وغیرہ ایک بھی، اور کچھ کام چیزیں جو اور کیا وہ یہ ہے کہ اب ہمارے لوگوں نے ویکسینیشن لگوانا شروع کر دی۔ انڈیا میں ابھی تک بھی یہ کہا جا رہا ہے وہ جی گاؤ موتر پی لیں یا گوبر سے نہا لیں تو علاج ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے پاکستانی شہری ذمہ دار ثابت ہوئے ہیں بنسبت انڈین شہریوں کے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے ہم نے کنٹرول کیا ہے، پاکستانی شہریوں جی نے ہاں، اچھے اللہ کا خاص کرم رہا ہے ہمارے ملک پہ۔ اللہ نے خصوصی کرم کیا ہے اور اس وجہ سے ہم سارے معاملات یہاں اموات کی علی رضا صاحب وہ نہیں شرح فیصد ہو سکی جو دوسرے ممالک میں ہے۔ ہمارے ہاں اموات بھی کرونا کے باعث کم ہوئی ہیں۔ لیکن ایک بات کرتے چلیں، سنا ہے کہ فلم انڈسٹری کا جو ایک بڑا نام ہے دلیپ کمار، وہ آکسیجن پہ ہیں، ہاں جی، شدید بیمار اور شدید بیمار ہیں کورونا کے باعث۔ اللہ انہیں صحت دے۔ یوسف خان المعروف دلیپ کمار اچھا، اور یہ پشاور اس حوالے سے مریم اورنگزیب نے بھی کورونا کے حوالے سے ایک الزام عائد کیا، وہ کہتے ہیں 1200 ارب روپے کے فنڈ میں گھپلے کیے گئے۔ جی ہاں، اس کا ذکر تو ہے، کل پرسوں آپ نے بھی ذکر کیا تھا نا آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے۔ بالکل آڈٹ ہونا چاہیے جی، جتنے فنڈز آئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا، اپوزیشن کے دیگر لوگ بھی ٹھیک ہے کہتے جی، ہیں۔ ان کے آڈٹ جو ہے اس کو آڈٹ رپورٹ کو سامنے آنا چاہیے، اس کو کسی کو پریشر دے کے دبانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو واقعی گلٹی ہیں، جن لوگ ذمہ دار ہیں، جس نے بھی مال کھایا ہے، وہ جو بھی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ملک میں انصاف ہے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔